खुले आसमान पर सुरमई बादल एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मौसम दरमियाना था, न ज़्यादा गर्मी थी और न ज़्यादा सर्दी थी। मैं सुबह सवेरे ही घर से निकल गई थी और अपनी मुलाजमत पर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि आज बहुत ज़्यादा काम है, मुझे रात को ही छुट्टी मिल सकेगी। मैं एकदम से टेंशन में आ गई थी कि इतना सारा काम है और उधर मेरा 18 साला भाई भी बीमार है। अम्मी ने तो कहा था आज जल्दी घर आ जाना, जबकि बॉस के आसार देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे इतनी जल्दी छुट्टी देंगे। मैंने ठंडी आह भरी और काम करना शुरू कर दिया। मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी ताकि शाम के 5 बजे तक तो फारिग हो ही जाऊं, क्योंकि फिर मुझे अपने बीमार भाई को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना था। वो ज़्यादा बीमार रहने लगा था, न जाने उसे क्या मसला हो गया था और उसे बीमार देखकर हम दोनों भी बहुत परेशान हो गए थे। मैंने अम्मी से वादा किया था कि मैं मुलाजमत से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। अब मुझे घबराहट भी हो रही थी और झुंझलाहट भी कि कब काम ख़त्म हो और कब मैं अपने घर की राह लूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी, क्योंकि सारी रात मैं अपने भाई के पीछे जाग रही थी। अम्मी भी थक जाती और वो अब बूढ़ी भी हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें सो जाने का कहा था और ख़ुद अपने भाई की तीमारदारी में लग गई थी। फिर सुबह मुझे वैसे ऑफिस भी आना था, इसलिए मुझे सख्त नींद आ रही थी, लेकिन मैंने मुंह धोकर अपने आप को दोबारा नींद से आज़ाद किया और एक बार फिर से काम में जुट गई। यहाँ तक कि जब काम करके मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। मैं पूरा 1 घंटा लेट हो गई थी और डॉक्टर का वक्त भी 8 बजे तक का था, यानी अभी मेरे पास 2 घंटे थे और कुछ काम बाकी था। मैं उठी, हिम्मत की और बॉस के कमरे में पहुँच गई। बॉस इंतहाई सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन वो मेरे घराने के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने भाई के चेकअप के लिए जाना है। मैंने अपने हिस्से का आधे से ज़्यादा काम तो कर दिया है, बाकी काम मैं कल ओवर टाइम लगाकर कर लूँगी, लेकिन अभी आप मुझे छुट्टी दे दें। उन्होंने मुझे छुट्टी दी और मैं फ़ौरन से घर पर आ गई। अम्मी मुझ पर गुस्सा हुई कि तुमने 5 बजे का कहा था, लेकिन अब तुम 7 बजे के करीब यहाँ पहुँची हो। मैं उन्हें क्या बताती कि ऑफिस में काम इतना ज़्यादा था कि सर उठाने की फुर्सत भी नहीं थी। मैं अपने भाई को लेकर डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर का आखिरी पेशेंट बाकी था। सच शुक्र डॉक्टर मौजूद थे, चले नहीं गए थे, वरना मेरा आज का दिन बेकार जाता और कल तो फिर दोबारा मुझे छुट्टी मिलती ही नहीं। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया। वो काफ़ी देर तक उसकी सारी रिपोर्ट्स देखते रहे और फिर उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपके भाई की हालत देखकर तो ये लगता है कि उनके जिस्म में खून नहीं बनता और उन्हें हर महीने खून चढ़ाना होगा। ये मुसलसल हमें 5 महीने तक ऐसा करना होगा, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि उसके जिस्म में खून खुद से बनना शुरू हुआ है या नहीं। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर लंबा इलाज चलेगा और उस पर बहुत अखराजात आएंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे पसीना आने लगा। मेरा भाई वहीं मौजूद था। वो मुझे हैरानी से देखने लगा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी और बाहर भेज दिया। डॉक्टर साहब से कहा कि अंदाज़न कितना खर्चा होगा, तो डॉक्टर ने कहा तकरीबन महीने के आपको 30-35 हज़ार तो चाहिए ही होंगे, जिसके बाद उसका इलाज हो सकेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं हिसाब करने लगी कि मैं तो जहां मुलाजमत करती हूं वहां मुझे पूरे महीने के 10 हज़ार भी नहीं मिल पाते, और हमारा एक छोटा सा घर भी था जो किराए पर था, जिसकी आमदनी से घर चल रहा था और कुछ मैं कमा लेती, लेकिन फिर भी खींचातानी करके गुजारा होता था। अब ऐसे में मैं कहाँ से उसके इलाज के पैसे लाती। मैं टूटे हुए दिल के साथ घर आ गई और मैंने अम्मी को सारा माजरा कह सुनाया। वो बेतहाशा रोने लगी कि हमारा एक ही सहारा है, हम क्या करेंगे। तब मैंने एक इंतहाई कदम उठाया और अम्मी से कहने लगी कि अम्मा जान, मैंने सोच लिया है कि भाई के लिए मुझे क्या करना है। आप इसके पास रहिएगा, इसका ख्याल रखिएगा और मैं अपना काम करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा भाई बच जाएगा। मेरे दिमाग में जमा तफरीक चलने लगी और मैंने बहुत कुछ सोच लिया था कि मुझे अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी, लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ने जो मुझे कहा था उसमें से एक बात मैंने अम्मी से छुपा ली थी और सिर्फ इतना कहा था कि उसके इलाज पर लंबा खर्चा होगा, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे तो औसान उसी वक्त ख़ता हो गए थे जब डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें मेरे भाई पर कैंसर का शुबा लगता है, लेकिन इस इलाज के बाद ही हम बता सकेंगे कि आया उसे कैंसर है या नहीं। मेरी दुनिया अंधेर होने लगी थी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस यही उम्मीद मेरे अंदर जागे हुई थी कि मेरा भाई ज़रूर सेहतयाब होगा और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूँगी।
میرا نام وجیحہ افتخار احمد ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرا بھائی اکلوتا بیٹا، یعنی ہم اپنے والدین کی 2 ہی اولادیں ہیں۔ ہم لاہور سے متصل ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے والد صاحب کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ انہوں نے میری والدہ سے پسند کی شادی کی تھی، جس کا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا تھا کہ ان کے گھر والوں نے انہیں گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب بھی اپنی محبت میں پکے تھے، اس لیے انہوں نے امی کی خاطر گھر بار چھوڑا اور لاہور سے نکل کر لاہور سے متصل ہی ایک قصبے میں انہوں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، لیکن قصبے میں ان کے لائق کوئی نوکری ہی نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ کلرک کی حیثیت سے نوکری کی اور پھر اوور ٹائم میں وہ دوسرے کام کرنے لگے۔ ہمارے گھر کا خرچہ اسی طرح چلتا تھا۔ امی قناعت پسند خاتون تھیں، صبر شکر سے گزارا کرنا جانتی تھیں اور ابو کے ساتھ نے انہیں ہر مشکل سے گزرنے کا حوصلہ دے دیا تھا۔ وہ لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ میری پیدائش ہوئی اور ابو بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرے بھائی کی پیدائش ہوئی تھی اور اس طرح ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میں قصبے میں ہی موجود ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگی اور پھر ابو نے مجھے اپنی زندگی میں لاہور بھیجا تھا تاکہ میں گریجویشن کر لوں۔ میں ابھی گریجویشن کے دوسرے سال میں تھی، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے دوبارہ قصبے میں آنا پڑا تھا اور اسی ادھوری تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کا خرچہ بھی چلانے کے لیے میں نے بھی نوکری شروع کر دی تھی۔ بھائی میرا ابھی چھوٹا تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ میں نے قریب ہی ایک آفس میں جاب کر لی تھی جہاں مشکل سے تنخواہ 10,000 ملا کرتی تھی اور کبھی اوور ٹائم کر لیں تو 15,000 تک مل جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر ایک کرائے کا بھی موجود تھا جہاں سے کرایہ آتا تھا۔ کیونکہ قصبہ چھوٹا سا تھا تو پراپرٹی کی ویلیو نہ تھی اور کرایہ بھی بہت زیادہ نہیں آتا تھا، بس اتنا آتا تھا کہ گزارا ہو جاتا تھا، یہی کوئی مہینے کے 20-25,000، اور یہ سارے پیسے گھر کے اخراجات میں ہی ختم ہو جاتے تھے، کوئی بچت نہ ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ صبر شکر کر کے زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ خود کما کر خود کھاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اسی پر ہم لوگ صبر شکر کر کے بیٹھے تھے۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش ہمارے گھر پر اتری کہ میں بالکل دہل کر رہ گئی۔ ہوا یوں تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اکثر اسکول سے آ کر یہ شکایت کرتا تھا کہ اس کے پاؤں میں بہت درد رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جس دن وہ شکایت کرتا اسی دن اسے بخار بھی چڑھ جاتا۔ ہم لوگ اسے مجبوراً اگلے دن اسکول نہ بھیجتے۔ یوں مہینے میں وہ 5 سے 6 بار تو یوں ہی چھٹی کر چکا تھا اور ہم عام سے ڈاکٹر سے دوائی لے کر مطمئن ہو جاتے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کا بخار ہر مہینے میں کم از کم 15 دن بعد بھی ہونے لگا تو ہمیں شک ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں دفتر سے چھٹی لے کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے اور پورے 1 ہفتے بعد دوبارہ آنے کا کہا تھا۔ اس 1 ہفتے کے دوران میرے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس سے میں نے اس کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، اور یہ سارے ٹیسٹ لاہور سے ہوئے تھے کیونکہ قصبے میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ چنانچہ 1 ہفتے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر اسے دوبارہ گئی تھی تو ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا تھا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور اس وقت ابو شدت سے یاد آئے تھے کہ کاش ابو ہوتے تو سارے معاملات سنبھال لیتے، لیکن اب میں گھر کی بڑی اولاد تھی تو مجھے ہی سارے معاملات دیکھنے تھے۔ میں زاروں قطار رو پڑی تھی، لیکن میں نے اپنے آنسو اپنی والدہ اور اپنے چھوٹے بھائی سے چھپا لیے تھے کہ وہ بہت چھوٹا تھا، ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ میں اسے لے کر گھر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اس کے علاج میں کافی اخراجات آئیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ انہیں کینسر کا شبہ ہے، جبکہ علاج کے بعد ہی وہ صحیح طریقے سے بتا سکیں گے کہ آیا یہ کینسر تھا یا کوئی اندرونی کمزوری تھی جس کی وجہ سے مرض اتنا زیادہ بڑھ گیا۔ میرے سر پر جیسے 7 آسمان گر گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنا زیادہ ایکٹیو تھا، اسکول کی ہر سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، تو پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ؟ میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا، اور اگلے ہی دن میں نے اپنی اماں کو اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ چونکہ میری تعلیم ادھوری ہے، میں لاہور جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ نوکری بھی کروں گی تاکہ میں اپنے بھائی کا علاج کروا سکوں اور اس کے علاج پر آنے والے اخراجات میں خود اٹھا سکوں تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے جب امی کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتایا کہ میں لاہور جانا چاہتی ہوں تو وہ حد درجہ اکھڑ گئیں اور مجھے کہنے لگی کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے سارے فیصلے خود لینے لگی ہو،
تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، جب وہ مر جائے تب تم ایسے فیصلے لینا۔ تم لڑکی ذات ہو، تم اکیلی کیسے لاہور جا کر وہاں رہو گی اور پھر ملازمت کرو گی؟ میری ماں کی پریشانی بھی میرے لیے بالکل ٹھیک تھی، وہ اپنی جگہ صحیح تھی۔ آج کل کا زمانہ ہی ایسا تھا کہ کسی لڑکی کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرے پاس تو سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا اور نہ ہی ایسا کوئی آپشن تھا کہ میں کسی اور آپشن پر غور کر لیتی۔ مجھے ہر حال میں لاہور جانا ہی تھا اور وہاں ملازمت ڈھونڈنی تھی کہ میں اپنے بھائی کا علاج بروقت کروا سکوں۔ ڈاکٹر نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر علاج میں غفلت کی گئی تو اس کی زندگی نہایت مختصر ہو جائے گی، اور یہ ساری باتیں میں نے امی سے چھپا لی تھیں کہ وہ بوڑھی ہو رہی تھیں اور شاید یہ سب باتیں برداشت نہ کر پاتیں، اور ویسے بھی وہ ہمارے پاس ہمارا آخری سہارا تھیں۔ میں کیسے انہیں یہ ساری دل دہلا دینے والی باتیں بتاتی کہ ان کا جوان بیٹا، جو کہ ان کی نظر میں گھر کا بڑا تھا اور سب کچھ سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اب اس کی تھی، انتہائی بیمار ہے اور اسے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے جیسے تیسے کر کے امی کو قسمیں دیں اور منا لیا کہ مجھے لاہور جانے دیں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی اور نہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع دوں گی۔ اور یوں وہ دن آ گیا کہ جب میں نے اپنے قصبے کی چھوٹی سی معمولی سی نوکری کو خیر آباد کہا اور لاہور جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ سارے راستے میں سوچوں میں گھری رہی اور بس سے باہر کے مناظر بھی مجھے متاثر نہ کر سکے۔ لاہور شہر بالکل بدل گیا تھا اور 5 سالوں میں تو اس کا حلیہ ہی دوسرا ہو گیا تھا۔ وہ خوبصورت سا شہر تھا، صاف ستھرا، جہاں نوکری کے بھی بہت سے مواقع موجود تھے۔ میں ابھی بھی بس میں ہی موجود تھی اور سفر کافی باقی تھا۔ مجھے ایک ہوٹل کے پاس اترنا تھا جہاں کچھ دیر رہنے کے بعد میں اپنے ہاسٹل کا انتظام کرنے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی میں نے لاہور میں 2-3 جگہوں کے بارے میں تلاش کر لیا تھا کہ جہاں سٹاف کی ضرورت ہے، میں وہیں اپلائی کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گری ہوئی تھی کہ میرے برابر میں ایک درمیانی عمر کی خاتون آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگیں۔ میں ان کے اس طرح دیکھنے پر اپنے آپ میں سمٹنے لگی کہ نہ جانے وہ مجھے کیا سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے مختصر سا جواب دیا اور رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ مجھے ان سے مزید بات چیت نہیں کرنی۔ لیکن وہ بھی زمانہ شناس تھیں، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بھانپ لیا کہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھے نوکری کی تلاش ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے اور بھی بہت سے سوالات کیے جس کا میں نے مختصر سا جواب دیا، اور آخر میں انہوں نے جو سوال مجھ سے کیا اسے سن کر میرے اندر کی ساری برداشت ختم ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم یہ سب کس کے لیے کر رہی ہو؟ کیا بوڑھے والد کے لیے کر رہی ہو؟ کیا تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے؟ اور یہ وہ سوال تھا جب میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں آنسوؤں کے ساتھ بغیر آواز کے رونے لگی۔ وہ مجھے روتے دیکھ کر بوکھلا سی گئیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگیں کہ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ بیٹی تم رونا ہی شروع ہو گئی ہو۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان انہیں بتایا کہ میرا بھائی بیمار ہے، اسی وجہ سے میں ایک چھوٹے سے قصبے سے نکل کر لاہور شہر میں آئی ہوں تاکہ یہاں اچھی سی نوکری ڈھونڈوں، ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی جاری رکھ سکوں۔ یہ سب انتہائی مشکل ہے، لیکن یہ میری زندگی کی جد و جہد ہے اور اسے مجھے ہی مکمل کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاتون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر انہوں نے مجھ سے جو کہا اسے سن کر مجھے لگا کہ شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا ہے اور پہلے ہی قدم پر اس نے میری مدد کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم جیسی مجبور لڑکیوں کے لیے ایک اچھی جگہ جانتی ہوں جہاں بہت اچھا ماحول ہے، ساتھ ہی ساتھ روز کی کمائی 2000 ہے۔ تم سوچ لو کہ اگر تم کسی آفس میں نوکری کرو گی تو پورا مہینہ کھپنے کے بعد تمہیں 30 سے 35 ہزار ملیں گے، اور جس جگہ کے میں تمہیں بتا رہی ہوں وہاں جا کر اگر تم کام کرو گی تو تمہیں روز کے 2000 ملیں گے، جو مہینے کا بھی تقریباً 60,000 بنتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ان کی بات میرے دل کو لگی تھی اور میں نے مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر حامی بھر لی کہ مجھے وہ جگہ بتا دیں تاکہ میں وہاں پہنچ کر نوکری کر سکوں۔ مجھے ویسے بھی پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میں جلد از جلد اپنے بھائی کا علاج شروع کروا دینا چاہتی تھی، دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی وہاں چلتی ہوں اور تمہارے بارے میں بات بھی کر لوں گی، وہ میری جاننے والی ہیں۔ میں بالکل مطمئن سی ہو گئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بس میں ہی اللہ نے مجھے ایک ایسا سہارا دیا جس کے ذریعے سے مجھے کام ملنے لگا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بس کو رکوا لیا اور ہم دونوں اتر گئے۔ میری منزل تو کچھ اور تھی، لیکن میں اس خاتون کے ساتھ ان کی منزل پر جانے لگی۔ تھوڑا پیدل چلنے کے بعد ہم ایک علاقے میں آ گئے جو انتہائی صاف ستھرا تھا اور وہاں بالکل قطار میں بنگلے بنے ہوئے تھے۔ وہاں بے حد خاموشی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا
اس علاقے کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہاں کوئی ذی روح بھی موجود ہے۔ وہاں کا سناٹا دیکھ کر مجھے عجیب گھبراہٹ سی ہونے لگی اور میں نے ان خاتون سے کہا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، اور آپ نے مجھے کام کی نوعیت کے بارے میں بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا کہ کام کی نوعیت کیا ہے۔ میرے سوال پر وہ مسکرا دیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی کہ میں تم جیسی گھر سے دور نکلنے والی ملازمت پیشہ لڑکیوں کو جانتی ہوں، ان کی گھبراہٹ کو پہچانتی ہوں۔ تم حوصلہ رکھو اور مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کسی غلط جگہ نہیں لے کر جا رہی، بلکہ اس جگہ جا کر تمہیں سکون ہی سکون محسوس ہوگا، اور ویسے بھی یہ نیکی کا کام ہے۔ مجھے ان کی باتوں سے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں۔ اب میں نے چپ چاپ ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ میں دیکھوں گی، اگر مجھے وہ نوکری ٹھیک نہ لگی تو میں نہیں کروں گی اور اپنی جدوجہد شروع کر دوں گی۔ ویسے بھی کوئی زبردستی نہیں تھی، وہ تو صرف مجھے راہ دکھا رہی تھیں۔ اب اس پر چلنا نہ چلنے کا فیصلہ تو میرا اپنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قطاروں میں بنے بنگلے میں سے ایک بنگلے کے پاس ہم دونوں رک گئیں اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس بنگلے پر دار سکون کا بورڈ لٹک رہا تھا۔ اس کے آگے کچھ نہ لکھا ہوا تھا، یعنی ایک ادارہ تھا جس کا نام دار سکون تھا۔ میں نے ان خاتون کی پیروی کی اور گھر کے اندر موجود ایک اور دروازے جو گھر کے داخلی دروازہ تھا کے باہر جوتے اتار دیے اور اندر جانے لگی۔ وہاں اندر پہنچتے ہی میں حیران رہ گئی کہ یہ بنگلہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی ایک ایک چیز میں نفاست جھلک رہی تھی۔ بہت سلیقے اور گرینے سے ہر چیز کو ترتیب دی ہوئی تھی۔ گھر کے داخلی دروازے سے اندر پتلی گلی سے نکلنے کے بعد ہم ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے، جہاں پر مجھ جتنی اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں جو مکمل پردے میں تھیں۔ ہاں، البتہ ان کا چہرہ اس وقت کھلا ہوا تھا کہ وہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا، اور جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور وہ ان سب لڑکیوں کے مقابل بیٹھے ہوئے قالین پر موجود تھیں۔ ان کے آگے ایک مائک رکھا ہوا تھا، یعنی وہ درس دے رہی تھیں، اور واضح طور پر لگ رہا تھا کہ وہ کوئی معلمہ ہیں اور باقاعدہ کوئی درس دے رہی ہیں۔ میں نے جب غور سے ان کی طرف دیکھا تو وہ ادھیڑ عمر کی کوئی خاتون تھی۔ ان کا درس چل رہا تھا اور ان کا موضوع موت تھا۔ وہ سب آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھیں کہ ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، چنانچہ ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ غسل کا طریقہ بتانے لگیں کہ میت کو غسل کیسے دینا چاہیے۔ میں ان کے موضوع کو اچانک پلٹتے ہوئے دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً سے ان خاتون کی تلاش میں نظر دوڑائی جو بیٹھی تو میرے ساتھ ہی تھیں لیکن درس کے دوران اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے اکیلی کو ہی کرنا تھا۔ درس ختم ہو گیا اور تمام لڑکیاں اٹھ کر اس خاتون کے ہاتھ چومنے لگیں اور اپنے بارے میں بتانے لگیں۔ میں نے بھی ان کی پیروی کی، البتہ میں نے ان کا ہاتھ نہیں چوما تھا اور ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ میں لاہور سے متصل ایک قصبے سے آئی ہوں اور یہاں نوکری کی تلاش میں ہوں۔ مجھے فلاں خاتون نے یہاں کا بتایا تھا کہ آپ مجھے یہاں نوکری دیں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی تھیں اور کہا تھا کہ یہاں تمام لڑکیوں کے لیے کام کرنے کے دروازے کھلے ہیں، چنانچہ تمہیں بھی باقی تمام لڑکیوں کی طرح کام مل جائے گا۔ اور یہ سن کر میرے اندر سکون بھر گیا کہ میں اپنی پہلی منزل میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کل صبح آنا، اس کے بعد میں تمہیں سارا کام سمجھا دوں گی۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس رہنے کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، میں جلد انتظام کر لوں گی، لیکن اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے اس ادارے کے اندر کوئی ایک کمرہ دے دیں جہاں میں رات آسانی سے گزار سکوں اور اگلی صبح میں نکل کر اپنے لیے ٹھکانے کا انتظام کر سکوں۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری اس پریشانی کا حل بھی میرے پاس موجود ہے۔ ہمارے اس ادارے میں ہاسٹل بھی ہے جہاں دور دراز سے رہنے والی لڑکیاں آتی ہیں اور یہاں ہی رہتی ہیں۔ ہاں، اس کی کچھ منتھلی فیس ادا کرنی ہوگی، جس کے بعد ہی تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ملے گی۔ میں نے ان سے فیس پوچھی تو مجھے فیس انتہائی مناسب لگی تھی، اور مجھے ویسے بھی کہیں اور بھی تو پیسے لگانے ہی تھے، تو کیوں نہ میں یہاں ہی رہنا شروع کر دوں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس ادارے کے برابر میں جو بلڈنگ ہے وہ اسی ادارے کا ہاسٹل ہے، وہاں تم ایک کمرہ لے سکتی ہو۔ میں وہاں پہنچ گئی تھی، اپنا سامان رکھا تھا، مجھے کمرہ الاٹ کر دیا گیا تھا۔ یوں میرا پہلا دن تو بخیر و عافیت اچھا گزرا تھا، اور پہلے ہی دن اللہ نے میری ایسی مدد کی تھی کہ مجھے کام بھی مل گیا تھا اور تنخواہ بھی آفس کے کام سے زیادہ ہی تھی۔ البتہ مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ کام کی نوعیت کیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں کبھی بھی یہاں قدم نہ رکھتی۔ میں نے گھر فون کر کے امی کو بھی بتا دیا تھا کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ لاہور پہنچ گئی ہوں اور مجھے کام بھی مل گیا ہے۔ آپ بس میرے لیے دعا کریں تاکہ میں روز کے روز آپ کو پیسے بھیجا کروں
اور آپ بھائی کا علاج شروع کروا دیں۔ اس کے بعد میں نے رات کو آرام کیا تھا اور اگلی صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور برابر والے ادارے میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں اور وہ خاتون بھی تھیں۔ وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے آتے دیکھا تو مجھے لے کر اندرونی کمروں کی طرف بڑھ گئیں اور انہوں نے سب لڑکیوں کو کہا کہ وہ سب سے پہلے غسل خانے میں جا کر غسل لینا شروع کر دیں۔ میں نے ان کی بات سنی تو حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں صبح نہا کر ہی آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک بار پھر سے غسل لے لو کیونکہ اس کام کے لیے سب سے پہلے غسل ہی کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ان کی بات سن کر عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میں نے ان کی بات پر عمل کیا کہ میرا کام کا پہلا دن تھا، میں ان کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ ہم سب کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گئیں۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا تھا، مجھے ایسا لگا تھا کہ میں سانس لینا بھی بھول جاؤں گی۔ وہاں بہت سے سفید کپڑوں کے تھان پڑے ہوئے تھے اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تھان کس چیز کے ہیں۔ یہ دراصل کفن تھے جو وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں غسل دینے کے بھی سارے لوازمات بھی موجود تھے۔ میں نے حیرانی سے ان خاتون کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں آج کام کی نوعیت بھی بتا دیتی ہوں۔ دراصل ہمارا یہ ادارہ مردوں کو کفن دیتا ہے جن کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور انہیں بھی کفن دیتا ہے غسل کے ساتھ ساتھ جن کے گھر والے باہر سے غسل کروانا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سب لڑکیوں کو یہی کام سکھایا جاتا ہے اور دن میں جتنے مردے ہوتے ہیں اس حساب سے ہدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مردے کو غسل نہیں دیا تھا اور نہ ہی کفن دفن پہنایا تھا۔ یہ کیسا عجیب سا کام تھا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر وہ سمجھ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سارا کام سکھایا جائے گا اور ویسے بھی یہ تو بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس میں بہت سا ثواب ملتا ہے، چنانچہ ثواب کے ثواب اور ہدیے کا ہدیہ بھی ہو جائے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور وہ مجھے یہ کام سکھانے لگیں۔ وہاں کچھ لڑکیاں اس کام کے لیے مامور تھیں جو نئی آنے والی لڑکیوں کو یہ کام سکھایا کرتی تھیں۔ بنگلے کی دوسری منزل پر بہت بڑا ہال تھا جہاں لائے گئے مردے موجود تھے۔ میں نے جب دیکھا تو تقریباً 20 کے قریب مردے موجود تھے اور ہر کمرے میں غسل جاری تھا، یعنی اس سے پہلے بھی مردے تھے جن کو کفن دفن دیا جا رہا تھا اور غسل جاری تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی تھی کہ یہاں ساری خواتین کی میتیں آتی تھیں، یعنی مردوں میں ساری خواتین ہی ہوتی تھیں، کیونکہ غسل دینے والی لڑکیاں تھیں اس لیے غسل کے لیے آنے والی میت بھی خواتین پر ہی مشتمل ہوتی تھی۔ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی اور ساری رات جاگ کر گزارتی تھی کہ مجھے میت سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی اور اس کام کو کیے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ مجھے ہدیہ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن میں ہم تقریباً 5 6 مردوں کو غسل دیا کرتے تھے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ جایا کرتی تھی کہ اتنے سارے مردے آتے کہاں سے ہیں، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان مردوں کو کیا ان کے گھر والے غسل اور کفن دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہی سوچ میرے اندر پنپ رہی تھی لیکن مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہاں میں نے ایک بات اور نوٹ کی تھی کہ جن خواتین کو ہم غسل دیتے تھے ان کے جسم پر عجیب سے نشان موجود ہوتے تھے اور ان نشانوں کو دیکھتے ہی مجھے کچھ عجیب ہونے لگتا تھا۔ یہ عجیب سے نشان تھے، بالکل ایسے نشان جیسے جسم پر کوئی چوٹ لگی ہو اور وہ چوٹ گہری اتنی ہو کہ اسے دوبارہ چمڑی میں واپس لانے کے لیے ٹانکے لگانے پڑے۔ یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ تھا، میں نے اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کیا تھا۔ البتہ وعدے کے مطابق ہمیں روز کے 2000 مل جاتے تھے، لیکن کام اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ میں نے 15 دنوں میں تقریباً 20 سے 25 مردوں کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر غسل دیا تھا۔ انہی لڑکیوں سے میں باتوں ہی باتوں میں پوچھ بیٹھی تھی کہ اتنے سارے مردے اس ادارے کو ملتے کہاں سے ہیں، اور میری اس بات پر ہماری سربراہ جو ہمیں سارا طریقہ سکھاتی تھیں بھڑک اٹھی تھیں اور انہوں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں جو کام دیا جاتا ہے تو اسی سے کام رکھا کرو اور فالتو سوالات مت کیا کرو۔ میں نے ان سے معذرت کر لی تھی کہ میرا سوال تو ایک عام سا سوال تھا اور اس میں ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں تھی جس پر غصے سے بھڑک اٹھا جائے۔ میرا دل دکھا تھا کیونکہ مجھے سب کے سامنے ڈانٹ پڑی تھی۔ میں اس دن جلدی ہاسٹل آ گئی تھی اور واپس آتے ہی میں نے کچھ دیر آرام کیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی میں اٹھی تھی اور میں نے گھر فون کرنے کے لیے اپنا فون ڈھونڈا تھا تو وہاں کہیں بھی فون موجود نہیں تھا، یعنی میں اپنا فون برابر والے ادارے میں بھول کر آ گئی تھی۔ اب اس وقت وہاں جانا مناسب تھا یا نہیں، لیکن مجھے اپنے بھائی کی طبیعت پوچھنی تھی، اس لیے میرا فون کرنا ضروری تھا۔ میں ہاسٹل سے باہر آ گئی اور اس ادارے کے دروازے پر آئی جہاں چوکیدار موجود تھا۔
وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم داخلی دروازے کے بعد جو پتلی گلی آتی ہے اس میں موجود سیڑھیوں کے پاس سے ہو کر دوسری منزل سے اپنا موبائل لے لینا، ہال میں مت جانا، اہم میٹنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ اس کی بات پر مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ ادارہ تو غسل دینے والا ادارہ تھا، تو یہاں بڑی میٹنگ کس بات کی؟ میں نے سر جھٹکا اور داخلی دروازے سے جیسے ہی پتلی گلی میں آئی تو تیز تیز آتی آوازوں نے میری توجہ کھینچ لی اور میں چھپ کر دیکھنے لگی کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں اسی ہال سے آ رہی تھیں، البتہ دھیمی تھیں، لیکن انتہائی تیز تیز باتیں کرنے والی آوازیں تھیں۔ میں نے فوراً سے داخلی دروازے کے پاس بنے کمرے میں قدم رکھا اور اس کی کھڑکی سے جھانکنے لگی جو ہال میں کھلتی تھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے جو اس خاتون سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے جا رہے تھے کہ مردوں کی ایک بہت بڑی کھیپ آئے گی، اس میں سے ہمیں مرد مردے الگ کرنے ہیں، یعنی وہ میتیں الگ کرنی ہیں جو مردوں پر مشتمل ہیں اور وہ میتیں الگ کرنی ہیں جو خواتین پر مشتمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں بہت سے باکس بھی پڑے ہوئے تھے۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ لوگ بہت زیادہ ڈراؤنے سے لگ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں بہت سے اوزار بھی شامل تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ تجسس ہوا کہ اس باکس میں کیا ہوگا۔ گھر میں ان تمام لوگوں کے علاوہ اور اس خاتون کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، تمام لڑکیاں جا چکی تھیں۔ میں اپنا موبائل لینے یہاں آئی تھی تو میرے سامنے یہ عجیب منظر چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کے ہاتھ میں اوزار تھے، اس نے ایک ڈبہ کھولا تھا۔ یہ ڈبہ اس طرح کا ڈبہ تھا کہ جیسے آئس باکس ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز اس لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ ٹھنڈی رہے۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز نکالتا، کسی نے اسے آواز دے کر بلایا تھا اور وہ تمام لوگ اس شخص کے بلانے پر اس بنگلے کی دوسری منزل پر سیڑھیوں سے جانے لگے تھے۔ وہ خاتون بھی ان کے پیچھے تھیں جو ہماری سربراہ تھیں اور جنہوں نے مردوں کو غسل دینے کے لیے ادارہ بنایا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی روانہ ہو گئیں۔ اب وہاں ہال میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے مردوں کے اور آئس باکس کے۔ میرے اندر کا جاسوس بیدار ہوا اور میں دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے جانے سے پہلے ہال کی ساری بتیاں بجھا دی تھیں، البتہ باہر کے داخلی دروازے سے جو روشنی آ رہی تھی اس سے تھوڑی بہت روشنی ہال میں بھی پڑ رہی تھی۔ میں نے آس پاس دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور اس کے ساتھ ہی میں اس باکس کی طرف بڑھی تھی جو آدھا کھلا رہ گیا تھا، اور جیسے ہی میں نے ڈھکن ہٹایا تھا اور اندر منظر دیکھا تھا، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے دبا کر روکا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سر بری طرح چکرا رہا ہے اور ابھی میں گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا اور ہال کے پلر کا سہارا لیتے ہوئے داخلی دروازے تک آئی۔ مجھے اپنا موبائل تک بھول چکا تھا۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا میں اسے اپنی زندگی بھر نہیں بھول سکتی ہوں۔ وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس باکس میں انسانی اعضاء موجود تھے۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں جیسے تیسے کر کے باہر کی طرف بھاگی۔ چوکیدار نے مجھے یوں حواس باختہ دیکھا تو مجھے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں اب کل موبائل اٹھا لوں گی۔ یہ کہہ کے میں فوراً سے ہاسٹل کی بلڈنگ کے اندر آ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو کر زاروں قطار رونے لگی کہ یہ میں کہاں پھنس گئی تھی۔ مجھے آج اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میری وہ سربراہ جس نے مجھے مردوں کو غسل دینا سکھایا تھا، وہ میرے سوال پر کیوں بھڑک اٹھی تھی کہ ان مردوں کے گھر والے انہیں اسی جگہ سے غسل دلانا کیوں پسند کرتے ہیں، جبکہ میں نے کبھی کسی کو یہاں میتوں کو لے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ بس ایک ایمبولینس آتی تھی اور میت کو لے جاتی تھی، اس لیے میں نے وہ سوال پوچھ لیا تھا اور اس نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ان سب کا کیا کھیل ہے۔ یہ لوگ انسانی اعضاء کی اسمگلنگ میں مبتلا تھے اور ایسے تمام لوگ جو لاوارث تھے، جو بے سہارا تھے یا جنہیں اغوا کر کے قتل کر دیا جاتا تھا، یہ ایسے لوگوں کی لاشوں کو تلاش کرتے اور پھر ان کے اعضاء نکال کر انہیں آگے بیچ دیتے اور ان لاشوں پر یہ احسان عظیم کرتے کہ ان کو غسل دینے کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا تھا۔ میں ان کے اس اسلام پر رو دی تھی۔ یہ انہوں نے کس طرح کا دین اسلام کا مذاق بنایا تھا، اور وہ خاتون، ان کا مکروہ چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں میتوں کو غسل دینے کے بعد وہ روز کے 2000 لڑکیوں کو دیا کرتی تھیں، اور وہاں ہر لڑکی کو اس سے زیادہ بھی ملا کرتے تھے۔ نئی آنے والی کو 2000 ملا کرتے تھے۔ تب مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے کیوں مقرر کیے ہوئے تھے، کہ وہ اعضاء کی اسمگلنگ میں ان کا بھی حصہ تھا، اور اس کمائی کا 10% حصہ وہ ہم لڑکیوں پر لگاتے تھے تاکہ لاشوں کو آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ یہ انسان کیسے انسان تھے جنہیں دوسرے انسانوں پر رحم نہیں آتا تھا، جن کی میت کی یہ لوگ بے حرمتی کرتے تھے؟
تبھی مجھے ان نشانوں کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا جو اکثر خواتین کے جسم پر موجود ہوتے تھے۔ ان نشانوں کو میں نے بالکل صحیح سمجھا تھا۔ یہ نشان سرجری کے نشان ہوتے تھے، یعنی ان کے جسم سے اعضاء نکال کر پھر ان کے جسم کو ٹانکوں سے سی دیا کرتے تھے۔ اب تو اکثر وہاں عورتوں کی میتوں کے بعد بچوں کی میتیں بھی آنے لگی تھیں، اور میرے اندر کا جاسوس مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا کہ کیا ان بچوں کے ماں باپ ان بچوں کو غسل نہیں دے سکتے جو انہیں اس ادارے میں بھیج دیتے ہیں۔ مجھ پر حقیقت پوری طرح آشکار ہو چکی تھی۔ اب یہ میرے ضمیر کا کڑا امتحان تھا کہ میں کیا قدم اٹھاتی ہوں۔ میں چپ چاپ ان میتوں کو غسل دے کر ثواب کما کر حرام کمائی سے اپنا حصہ وصول کروں، یا پھر ان لوگوں کے سارے کرتوت بتا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت 2 رکعت نفل کی نیت کی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے اور میرے دل میں وہ بات ڈال دے جس پر مجھے عمل کرنا چاہیے۔ اسی دوران مجھے اپنے بھائی کی شدت سے یاد آئی تھی اور فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ میں اسی وقت ہاسٹل سے باہر نکلی تھی اور اپنا سامان بھی اٹھا لیا تھا۔ میں نے وہاں ہاسٹل کی انتظامیہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے دوسری جگہ نوکری مل گئی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں اور اس ہاسٹل سے بھی چھٹی کر رہی ہوں۔ میں رکشے میں بیٹھی تھی اور سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی جو میں نے اس رکشے والے سے ہی معلوم کیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ کس طرح یہاں موجود ایک ادارہ دار سکون جو بظاہر تو مردوں کو غسل دیتا ہے، لیکن وہ اس مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے جو انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہاں موجود پولیس آفیسر چونک سے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ثبوت مانگے تھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میں نے سارا قصہ بتا دیا تھا کہ کس طرح میں اپنا موبائل بھول گئی تھی اور وہاں موبائل لینے گئی تھی، تب مجھ پر یہ سارا راز آشکار ہوا اور میں نے خود آئس باکس ہٹا کر اس کے اندر انسانی اعضاء دیکھے تھے۔ البتہ اس وقت میرے پاس موبائل موجود نہیں تھا، ورنہ میں ویڈیو بنا کر یا تصویر کھینچ کر تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ میری اس بات پر انہوں نے میری شکایت تو درج کر لی تھی اور مجھے بھرپور یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اس پر ایکشن ضرور لیں گے۔ میں نے اپنے حصے کا کام تو کر لیا تھا، اب ان کو اپنے حصے کا کام کرنا تھا۔ میرے ضمیر پر موجود بوجھ ہٹ گیا تھا اور میں نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس کے بعد میں ایک دوسرے ہاسٹل کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ آج مجھے گھر بھی فون کرنا تھا کیونکہ آج میرے بھائی کی دوسری رپورٹس آنے والی تھیں جو ڈاکٹر نے کروائی تھیں، اور اس وقت تک جب میں نے گھڑی دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ امی ہاسپٹل سے ہو کر آ گئی ہوں گی۔ میں نے ایک اجنبی سے فون لے کر فون ملایا تھا اور دوسری طرف امی نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اسے سن کر میں سجدے میں گر گئی تھی۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی کی بیماری کی وجہ وہ نہیں تھی جو ڈاکٹر نے کہی تھی۔ بھائی کو معمولی سا انفیکشن تھا جو تھوڑا بہت بڑھ گیا تھا، اسی وجہ سے اسے بخار آ رہا تھا، البتہ اسے کینسر جیسی کوئی علامت نہیں تھی۔ ڈاکٹر کو غلط فہمی اس لیے ہو گئی تھی کہ رپورٹس بدل گئی تھیں، اور جس لڑکے کو کینسر لاحق تھا جو میرے بھائی کی ہی ہم عمر تھا، اس کی رپورٹس میرے بھائی کی رپورٹ سے لیبارٹری والوں کی غفلت کی وجہ سے بدل گئی تھیں۔ یہ سن کر میرے آنسو بہنے لگے اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، اور اس کام کو لینے کے لیے اس نے میری زندگی میں اتنی بڑی آزمائش لکھ دی تھی۔ میری آزمائش ہٹ گئی تھی اور میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ اب میرا یہاں لاہور میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میرا بھائی ٹھیک تھا، میں وہیں جا کر نوکری کرنا چاہتی تھی، اور میں اسی دن لاہور سے اپنے قصبے جانے والی بس میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے برے دن ختم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نیکی کے بدلے میں نہ صرف میرے بھائی کو صحت بخشی تھی بلکہ میرے لیے زندگی بھی آسان کر دی تھی۔